बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कैपिटल डिबेट के साथ मैं हूं रशीद मलिक। अहम खबरों के जायजे और तबसरे के साथ मैं हूं रबनवाज बाजवा। बड़ी अहम खबरें हैं इस वक्त। रूस की नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचक पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पे हैं और इस दौरे की जो एक अहम बात हमारे मीडिया ने रिपोर्ट की है उसमें ये कहा गया है कि रूस बिलाखिर गर्म पानियों तक पहुंचने में कामयाब। ये बड़ी दिलचस्प अंदाज में ये खबर लगाई गई है और बात ये है कि रूस की नायब वज़ीर आज़म के दौरे पे ये जो हमारे मुल्क में जो मुआहदात हुए हैं, मुख्तलिफ MOUs साइन हुए हैं, उनमें एक ये भी है कि रूस बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पाकिस्तान भी शामिल होगा और इसके जो बहुत सारे फ़ायदे हैं वो दोनों कौमों तक पहुँचेंगे। और इस एग्रीमेंट की मैं थोड़ी सी आपके सामने तफसील रखूं तो इसमें इस ट्रांसपोर्ट के कॉरिडोर में बेलारूस, रूस, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान, ये सारे इंटरलिंक होंगे और ट्रांसपोर्ट का एक कॉरिडोर जो है ना वो बनाया गया है, बनाया जाएगा जिसमें वो सारी एक्सेस एक दूसरे के मुल्कों को मिल जाएगी और बहुत सारे फ़वाइद इन ममालिक के जितने लोग हैं उनके लिए इसमें मौजूद हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच रबनवाज बाजवा साहब। रूस की नायब वज़ीर आज़म वो अलेक्सी ओवरचक का जो पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा है, ये इंतहाई अहमियत का अमल है और इन दिनों ऐसे मौके पे उनका दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि इस दौरे में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर सामने आई हैं बाजवा साहब। नंबर 1 तो जो ब्रिक्स है, एक तंजीम बनी है, जी हाँ, वो बड़े अहम ममालिक, इंडिया भी उसमें शामिल है, ब्राज़ील, रशिया, चाइना। तो पाकिस्तान इसका इससे पहले मेंबर नहीं था, रुकन नहीं था। जी हाँ। जो नायब वज़ीर आज़म रशिया की, रूस की यहाँ पे दौरे पर हैं, उन्होंने हमायत की है कि पाकिस्तान को इसका मेंबर बनना चाहिए। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। और ये बड़ी ही अहम पेशरफ्त है, हमारी सफारती कामयाबी भी है और रूस का हमारे साथ एक फराग दिलाना रवैया भी है। हाँ, तो दूसरी बात बाजवा साहब, आप देखें कि ये गर्म पानियों तक एक्सेस हासिल करने के लिए रूस ने एक तवील सर्द जंग भी लड़ी है। अच्छा, इसके साथ एक और जो बड़ी पेशरफ्त हुई है सर, जी जी, कि रूस के तावन से एक नई स्टील मिल लगाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये APP ने भी ये खबर कोट की है और बाद अखबारात में भी ये छपी है जिसमें ये बताया गया है कि रूस जो है वो एक नई स्टील मिल बनवाने के लिए पाकिस्तान के साथ तावन करेगा और एक मुफाहमत की याददाश्त पे दस्तखत हुए हैं। और इस दौरे में बाजवा साहब जो मैं समझता हूँ कि इसकी अफादियत जो है, जी हाँ, ये इस तरह से भी है कि पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, जी हाँ, उनसे मुलाकात के बाद इस बात पर इत्फाक हुआ है कि साइंस, तजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों समेत तालीम के शोबे में भी पहले से मौजूद तावन को मज़ीद एनहेंस करने का एक जो है वो इत्फाक किया है और इसमें ज़ाहिर है कि वो इन्वेस्टमेंट भी होगी और इसको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी दोनों ममालिक के लोगों को, हमारे तालिब इल्मों को तालीम के सिलसिले में। एक और बड़ी अहम खबर जो है उस हवाले से कि बिलावल भुट्टो जो हैं, उन्होंने इन दिनों जो पार्लियामेंट में अदलिया के हवाले से, जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, आइनी तरमीम के हवाले से जो बात है उस पर बात की है। जी हाँ। और उसमें उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ा बजा तौर पर ये पॉइंट आउट किया है कि जी हमारे जो 15% सियासी मुकदमात जो केसेस हैं, जी हाँ, वो अदालतों में तकरीबन मजमूई तौर पर 90% वक्त अदालतों का वो मुकदमात खा जाते हैं। अब सारा ही हो गया, 90% मतलब तो सारा ही हो गया, सारा ही हो गया। तो ये वक्त जो ज़ाया होता है इसमें आम आदमी के जो केसेस हैं वो अल्तवा का शिकार रहते हैं। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा गाइड करें कि ये तरामीम के हवाले से जो बात की है बिलावल भुट्टो ने। मलिक साहब, ये बड़ी वाज़े एक हुकूमत ने लाइन ली है और मैं तो खराज तहसीन पेश करूँगा हमारे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कि उन्होंने एक मुल्क का एक दरीना मसला जो था आइनी अदालत कायम करने का, और जिसके लिए मिसाक जमहूरियत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब
ان دونوں کے درمیان ایک مساق معیشت میں جو شکیں تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ ایک آئینی عدالت قائم کی جائے گی. حکومت اس وقت اس کو قائم کرنے جا رہی ہے, کرنے کے لیے پوری پلاننگ کر رہی ہے, اور یہ بلاول بھٹو صاحب کی یہ بات بالکل محترمہ بینظیر بھٹو کی سوچ کی عکاس ہے کہ ہمیں آئینی عدالت بنا کے آئینی جو ایشوز ہیں ہمیں وہاں لے جانے چاہیے. عام لوگوں کے جو معاملات ہیں جیسے کرمنلز کی اپیلز ہیں, جیسے سول کی اپیلز ہیں, جیسے لوگوں کے پراپرٹیز کے معاملات ہیں, وہ سارے معاملات سپریم کورٹ جو ہے ہینڈل کرے گی. اس طرح سے یہ ایک بڑا ہی اچھا اقدام ہے, لیکن بدقسمتی سے اسے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. باجوہ صاحب, یہ بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے کہ یہ آئینی ترامیم نہ ہو سکے اور یہ معاملہ لٹک جائے. میرے خیال میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ایک عوامی نوعیت کا مسئلہ ہے. اچھا جی. اور اس پہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پارٹی کو دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود اس میں اپنا انپٹ دینا چاہیے. بس جی, یہ تو ہمارے سیاسی نظام کی بدقسمتی ہے کہ ہم کسی بھی طور حکومت کے اچھے اقدام کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا کریڈٹ لینے کی بجائے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بس اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو وزیر قانون صاحب نے کل ایک موقع پہ یہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آئینی عدالت بنائیں گے اس میں 7 یا 8 ججز شامل ہوں گے, اور اس میں تمام صوبوں اور اسلام آباد کی نمائندگی بھی شامل ہونے کی ان کی ایک تجویز ہے. اور آپ کی بات ویلڈ ہے کہ اپوزیشن کو اس میں ساتھ دینا چاہیے, یا اگر ان کے پاس کوئی اس کو مزید بہتر کرنے کی تجویز ہو تو انہیں وہ پیش کرنی چاہیے, نہ کہ محض اعتراضات کرنے چاہیے. رشید ملک صاحب, بھارتی مقبوضہ کشمیر اس میں ایک ڈونگ الیکشن ہوئے ہیں, تو اس پہ ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے بھی کچھ کمنٹس آئے ہیں. کیا صورتحال ہے جی اس حوالے سے؟ ان کا جو الیکشن ہے وہ کوئی معنی اس طرح سے نہیں رکھتا کہ جب تک آپ وہاں کے عوام کی رائے کو, جسے ہم استصواب رائے کا حق کہتے ہیں, وہ نہیں دیں گے, جو کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ایک قرارداد موجود ہے اس حوالے سے. ساری دنیا کے سامنے, اقوام متحدہ کے سامنے بھارت نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو آصف علی زرداری صاحب نے جی ایک وفد سے مل کر ملاقات میں بڑا واضح طور پر کہا کہ ہم ان الیکشن کے ڈرامے کو, اس الیکشن کے ڈرامے کو یکسر مسترد کرتے ہیں. اور یہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے مقدمہ کو, عوام کے کیس کو ریز نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بالکل. یہ بڑی میں کہتا ہوں کہ ان ٹائم انہوں نے ایک بڑا اچھا اس پہ اپنا بیان بھی دیا ہے. پاکستانی قوم نے کشمیریوں کے شانہ بشانہ بڑی ان کی تکلیفوں میں بھرپور ساتھ دیا ہے, اور پاکستان ہمیشہ سے کھڑا رہے گا. دیکھیے جی باجوہ صاحب, اس میں آخری بات میں یہ کروں جی ہاں کہ یہ جو کوشش ہے نا کہ ایک ڈونگ الیکشن اور وہ سارا کچھ کر کے, یہ ایک بددیانتی ہے, بدنیتی ہے ان کی کہ وہ ایک اکثریت کو وہاں اقلیت میں تبدیل کرنے کی طرف جو ہے وہ سارا اپنا وسائل لگا رہے ہیں, فوج کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہ سر عام لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں, گھروں سے خواتین کی جو نکال کے ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو یہ اس بات سے میں متفق ہوں. زرداری صاحب نے بڑا جو ہے بر وقت یہ بڑا اچھا انہوں نے بیان دیا ہے. جی پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے, اور پاکستان ایک انصاف پہ مبنی مطالبہ ہے جو پاکستان کرتا ہے دنیا سے. اور پھر یہ مطالبہ ایسا ہے کہ جو بھارت نے خود, آپ نے صحیح فرمایا کہ دنیا کے سامنے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, ان کی اس جائز مطالبے کو. تو میں تو اس کے معاشی پہلو پہ کہوں گا کہ بھارت کی ایجنسیاں لگتی ہیں, آپ نے صحیح کہا کہ فوج لگتی ہے, ان کا بہت سارا, لیکن کشمیری یہ کبھی ہار نہیں مانتے, ڈٹرمنٹ ہے جی اپنے مقصد, اور نہ یہ کبھی تھکیں گے. جی باجوہ صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ بڑی ایک کاز کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم اب آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں, ہمارے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب, جی ہاں, یہ بڑے ایک انرجیٹک ہمارے وزیر اطلاعات ہیں. جی بالکل, اور بڑے محنتی وزیر ہیں. جی بالکل. اچھا, اب انہوں نے ایک بات کہی ہے, بڑی اہم بات ہے جی, کہ آئینی ترامیم کی راہ میں جو ہے یہ وہی خاص پارٹی رکاوٹ بن رہی ہے. اور انہوں نے جو بات تھوڑی سی ہٹ کے کی ہے, جی بالکل, کہ ہم NRO نہیں دیں گے.
اچھا جی. جو کبھی اسی جماعت کا ایک نعرہ ہوتا تھا این آر او مانگ رہے ہیں, تو یہ اب یہ خود این آر او مانگ رہی ہے وہ جماعت, تو اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے جی؟ جب بھی اپوزیشن کی کوئی بڑی پارٹی اس طرح کی چیزیں حکومت کے جائز کاموں میں رکاوٹ ڈالتی ہیں تو وہ پھر ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں, وہ اپنے کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ریلیف بھی مانگتے ہیں. تو اسی کی عطا اللہ تارڑ صاحب نے اسی پہ روشنی ڈالی. میں آپ کو ایک اور خبر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. پاکستان کے جو سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی کی, اس میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور اس حوالے سے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن ان کے ایک نمائندے نے اس پہ بھی بات کی ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بڑی اہم خبر ہے جی. اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی دی جانی چاہیے. یہ معاشی لحاظ سے بھی اگر ہم اس کو معاشی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی خوشی کی خبر آئی ہے معیشت کی طرف سے. یہ سر اس میں جو ہے شزا فاطمہ صاحبہ ہماری جو اس کی منسٹر ہیں, آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر ہیں, بالکل انہوں نے سر دن رات ایک کیا ہوا ہے, اور اس حوالے سے وہ بڑی محنت کر رہی ہیں, اور آئی ٹی کی جو مصنوعات بیرون ملک ہم لے جا رہے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے بڑے واضح اقدامات کیے ہیں اور ہدایات جاری کی ہیں. تو یہ جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں چیزیں, سافٹ ویئر بنا کر لے جا رہے ہیں, ان کمپنیوں کے لیے بڑی سہولیات پیدا کی ہیں. مثال کے طور پہ سر, ایک ان کو پیمنٹوں کے اندر جو دوسری کمپنیوں کے ساتھ ان کا کاروبار ہوتا ہے, ان کے لین دین کے لیے, ان کی پیمنٹس کے لیے ہرڈلز تھیں وہ دور کی ہیں. ان کو پے پال جیسے کارڈ سے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. اچھا جی. اور سر خطے میں جو اس طرح سے یہ پاشا نے بھی یہ بڑا واضح طور پہ اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ 62% کمپنیاں جو ہیں, جی 62%, وہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس جو ہیں وہ رکھتی ہیں. اچھا جی. اور یہی گورنمنٹ نے کیا کہ آپ ان اکاؤنٹس کو برقرار رکھیں. صحیح, یہ بڑی سہولت ہے سر, آسانی ہوگی, کیونکہ ہمیں اپنا کاروبار تجارت اس حوالے سے کرنے سے جو آئی ٹی ٹیلی کام ہے, ہمیں براہ راست ان سے ڈیل کرنے میں آسانی رہے گی. بالکل. اور یہی اس خبر کی جو اصل آپ بات کر رہے ہیں نا جی کہ ہمیں برآمدات میں, تو یہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے جو اقدامات کیے ہیں اس کے نتائج ہیں یہ, اور اسی طرح کے نتائج ہمیں جو شعبے ہیں باقی شعبوں میں بھی دکھانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنمنٹ بڑا وسیع ویژن رکھتی ہے اس حوالے سے. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے سر. عالمی مارکیٹ میں کلائنٹ بیس پہ یہ پہلی دفعہ یہ جو ہے نا جی ایکسپورٹ ہماری مطلب بڑی ہے. ہمارے جتنے نوجوان انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان تیزی سے اس شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے, اور ہماری حکومت بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ان کے لیے سارے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی. جتنے مواقع یہ پیدا ہوتے ہیں نا رشید ملک صاحب, یہ جب حکومتیں رستہ دیتی ہیں, جب حکومتیں آسانیاں پیدا کرتی ہیں, تو پھر آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. دیکھیں سر, اس میں جو ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری ہے, جی ہاں, یہ اکیلے اس کا کام نہیں تھا. انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اپنے رابطے رکھے, اور اس سہولت کے لیے اس طرح کی اور مزید کئی اقدامات ہیں جی. یہ صرف ایک ہی آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی اتنی ایکسپورٹ, اس میں کمپنیوں کے لیے اور بہت ساری سہولیات ہیں. یہ ہم اس پہ پورا پروگرام کر سکتے ہیں باجوہ صاحب. زبردست. انہی دلچسپ اور خوبصورت خبروں کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.